जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज का जो हमारा सेशन है वो अस्माउल हुस्ना पर है। पिछला जो हमारा सेशन हुआ था उसमें हमने दो अल्लाह के नाम पढ़े थे, अल मुहैमिनो और अल अजीज। अल मुहैमिनो में हमने देखा कि अल्लाह ताला देखभाल करने वाला, निगहबान, हिफाजत करने वाला है, जो कभी गाफिल नहीं होता। और इस काम के हवाले से जो हमारा भी काम बनता है कि हमने भी तायीद करनी है, गफलत नहीं बरतनी है। और इसी तरह अपनी जो भी हमारे मामलात हैं उसमें हमने उन मामलात के ऊपर नज़र रखते रहना है। जो दूसरा हमने नाम पढ़ा था अल्लाह का, अल अजीज़। अल अजीज़ में शिद्दत है, कुव्वत है। और ये अल्लाह के बाकी नामों को सहारा और सपोर्ट देने के लिए भी इस्तेमाल हुआ है कुरान में। जैसे अल अजीजुल हकीम और अल अजीजुल गफूर, अल अजीजुल हमीद। और इंसान को भी देखना है कि क्या वो अपने नताइज, उलूम और अपनी हिकमत में किसी और का भी सहारा या सपोर्ट बनता है। इस मामले में अपनी ताकत को दूसरों के लिए इस्तेमाल करना है हमें। आज का जो हमारा लेसन है जी, उसमें भी आज हम दो अल्लाह के नामों के बारे में बात करेंगे, जिसमें अल जब्बार और अल मुतकब्बिर है। तो इन नामों का हम इनके मायनी, इनके मकासद और इनके हवाले से जो अल्लाह के अहकाम हैं हमारे लिए, उनको समझने की कोशिश करेंगे। जुबैर शबीर साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर साहब। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह जी करीम आपको अपनी रहमतों और बरकतों में महफूज रखे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अल्लाहुम्मा अफ्तह लना फतहन मुबारकन मिन किताबिल मुबारक फतह मुबीन। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्माउल हुस्ना का ये प्रोग्राम हमारा एक तसलसल के साथ चल रहा है जी, जिसमें आपने साबका अस्मा के बारे में भी माशाल्लाह गुफ्तगू की है। आज का जो हमारा मौजू है वो दो नाम है। एक नाम है अल जब्बार और एक नाम है अल मुतकब्बिर। अल मुतकब्बिर। अच्छा, इन दोनों नामों को लेकर हमारे यहाँ कुछ लोगों में, ज्यादा नहीं, कुछ लोगों में जो इल्म नहीं रखते, कंफ्यूजन पाई जाती है कि ये अलजब्र, जो अलजब्बार नाम है, ये जब्र से है, ये जुल्म जब्र वाला जब्र है, ये क्या है अलजब्बार, वो किस तरह का है, कैसे है। और हमारे यहाँ हम जब्र और जुल्म जो है वो अच्छा नहीं समझते उसको, तो फिर अल्लाह जब्बार है, ये कंफ्यूजन आती है। इसी तरीके से अल मुतकब्बिर की सिर्फ जब आती है तो जहन में आता है कि जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस इंसान के दिल में ज़रा सा भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। तो फिर जहन में आता है कि अल्लाह जो है वो मुतकब्बिर है। तो इसके बारे में भी जानना जो है वो बहुत ज़रूरी है। थोड़ी बहुत कंफ्यूजन रहती है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों कन्फ्यूजन्स को ख़त्म किया जाए और समझा दिया जाए कि इस्म अल जब्बार जो है अल्लाह का, वो उसका मकाम क्या है, और इस्म अल मुतकब्बिर जो है उसका मकाम क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम अल जब्बार की बात करते हैं। अल जब्बार, ये कुरान करीम में वाज़ेह है, ये दोनों नाम जो हैं ये गालिबन 59 की 23 में आए हैं जी। ये तब दोनों अल्फाज इस्तेमाल हुए। सूरह हश्र की 59 की 23 है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लाहु अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मुमिनुल सलामुल मुमिनुल अल मुहैमिनुल अल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून। तो यहाँ पर जो है अल जब्बार और अल मुतकब्बिर, ये दोनों एक साथ आए हैं। देखिए, अल जब्बार किसे कहते हैं? अल जब्बार, अल जब्बार कहते हैं किसी शय को अलग करके दुरुस्त करना और उसके सही मकाम पर रखना, ठीक करना, जोड़ना, ये अलजब्बार। यानी किसी शय को अलग करना अलजब्बार और मिलाना अलजब्बार। इसकी आसान तरीन मिसाल हम आपके सामने अलजबरा की रखते हैं, मैथ की रखते हैं। मैथ में आप देखें कि आप किसी रकम को किसी रकम के जरिए तोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करते हैं, कुछ भी करते हैं, डिवाइड करते हैं।
تو کسی رقم سے توڑ کر پھر آپ از اکول ٹو پر چلے جاتے ہیں کہ اس کے بعد یہ ایک نتیجہ آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ تو یہاں پر کسی ایک چیز کو توڑنا، کسی ایک چیز کو ایک چیز سے الگ کرنا اور پھر ایک درست نتیجے تک پہنچنا، یہ الجبار کی صفت کو پہچاننے کے لیے ایک بہترین خوبصورت مثال ہے۔ الجبرا، الجبرے کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو الجبار کی صفت جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ تو اللہ جو ہے وہ الجبار ہے۔ اب یہاں پر دو چیزیں اس صفت میں ہمارے سامنے آ جائیں گی جی۔ ایک الجبار کی جلالی حالت اور ایک الجبار کی جمالی حالت، یعنی ایک ہی اسم کے اندر یہ دو آپ کو اینگلز دکھائی دیں گی، دو ڈائمنشنز دکھائی دیں گی۔ جلالی کیفیت کے اندر وہ کسی چیز کو الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے الجبار، یعنی کہ وہ جو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یہ جبر، ظلم و جبر ہوا، تو وہ کسی چیز کو کسی چیز کے مقام سے ہٹایا گیا، اس کو الگ کر دیا گیا۔ تو یہ الگ کرنا یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ظلم و زیادتی کے اندر الگ کرتا ہے، بلکہ وہ جس اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے کسی بھی شے کو کسی بھی شے سے الگ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور رب کریم کے ہاتھ میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں، بیدہ الخیر، تو اس کے ہاتھ میں سوائے خیر کے اور کچھ نہیں، تو اس کے تمام تر عوامل جو ہیں وہ خیر پر مبنی ہیں۔ تو اللہ الجبار ہے، وہ مظلوم کو ظالم سے الگ کر سکتا ہے، وہ دیانتداری کو بددیانتی سے الگ کر سکتا ہے، وہ جھوٹ کو سچ کو جھوٹ سے الگ اور جھوٹ کو سچ سے الگ کر سکتا ہے۔ تو یوں وہ کسی بھی چیز کے درمیان فرقان پیدا کرتا ہے، فرق پیدا کرتا ہے، اور یہ کتاب الفرقان ہے۔ تو اس سے ان دونوں کو آئیڈینٹی ملتی ہے، الگ کر کے ان کو پہچان دے دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ الگ کر کے پہچان دینا اور صحیح درست سمت پر رکھ کر اسے ٹھیک کرنا، جوڑنا، یہ الجبار کی صفت آپ کو دکھائی دے گی۔ تو یہ دو حالتیں آپ کے سامنے آئیں گی، ایک جلالی حالت ہوگی، ایک جمالی حالت ہوگی۔ جلالی حالت میں وہ الجبرا کو ذہن میں رکھیں کہ کسی رقم کو کسی رقم کے ذریعے توڑ، تو یہ الجبار کی صفت آپ کو دکھائی دے گی قرآن کریم کے اندر۔ جبار کی صفت کو دیکھنا ہو تو یہ چیز آپ کے سامنے بڑی، اس میں آپ کو تقویت حاصل ہوگی۔ یہ جلالی بھی ہے اور جمالی بھی ہے۔ عمومی جو اس کے معنی ہیں وہ ہے اصلاح، کسی شے کی اصلاح کرنا، اس کی تقویم کرنا، اس کو بنانا، کسی شے کو اس کے اصل مقام کی طرف لوٹانا، جوڑنا، ملانا، ٹھیک کرنا، یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر استعمال ہوتی ہیں۔ اب عربی زبان میں آپ دیکھیے کہ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے جبر الخواطر۔ عربی زبان میں جبر الخواطر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ خوبصورت احساس یہ ہے کہ انسان کے اندر جبر الخواطر ہو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے جبر الخواطر کا؟ کہ احساس کا احترام کرنا، فیلنگز کا احترام کرنا۔ تو جبر الخواطر اس کو کہا جاتا ہے، فیلنگز کا احترام کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیشہ انسانیت کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ یہاں پر ہم پچھلے پروگرامز میں بھی بتا چکے ہیں، آج پھر دہراتے ہیں کہ کسی بھی انسان کے علم کی نوعیت اور اس کے علم کو جانچنے کا سب سے خوبصورت سکیل، سب سے خوبصورت پیمانہ اور میزان یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کیا اس شخص کا علم انسانیت کو ملا رہا ہے۔ اگر تو وہ انسانیت کو، اس کے حتمی نتائج یہ نکلتے ہیں کہ وہ انسانوں کو جوڑنے کی بات کر رہا ہے، تو یہ علم علم الخیر ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان بہت سے فلسفوں اور بہت سی گہری باتوں اور بہت سے علوم کے بعد نتیجہ یہ نکلے کہ ایک انسان دوسرے انسان کے دل میں نفرت محسوس کرے، دوسرے انسان کو چھوٹا محسوس کرے، دوسرے انسان کو کم علم محسوس کرے، اور یوں تفریق کی طرف جائے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، تو ایسے علم سے باز رہیں، ایسے علم سے دور رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام گفتگو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں فرمائی ہے، وہ صفت الجبار کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اللہ کی صفت جو ہے الجبار، کہ جبار جو ہے وہ ملانے والا ہے، اور وہ
اگر وہ کسی چیز سے کسی چیز کو الگ بھی کرتا ہے تو اس کے اندر بھی خیر ہے، وہ اس کو پھر آگے چل کر جمع کر دیتا ہے، از اکول ٹو کر دیتا ہے، از اکول ٹو کے ذریعے نتیجہ جو آئے گا وہ خیر برآمد ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے ساری زندگی۔ تو ہمارے ہاں جو علوم ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے کہ ہمارے ہاں علوم جو ہیں وہ کسی بھی چیز کو متفرق کرنے، الگ کرنے، ڈسٹریبیوٹ کرنے اور اسپلٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یکجائیت کے لیے کوئی بھی ایسا کام نہیں کیا جاتا عمومی طور پر۔ خصوصی طور پر کچھ لوگ کر رہے ہیں تو ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الجبار کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ طائف کا ایک مشہور ترین واقعہ جس کے بارے میں جو ہم نے سن رکھا ہے، سب نے پڑھ رکھا بھی ہے، تو اس میں جو رویہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اختیار کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ 100 کلومیٹر تقریباً بنتا ہے، مکہ سے طائف کا جو ایریا ہے تقریباً 100 کلومیٹر بنتا ہے۔ اس کو پیدل کی جو میں بات کر رہا ہوں، تو ایک انسان جب پیدل چلتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل سفر کیا ہے یہ، تاکہ اگر وہ اس زمانے میں اگر وہ کسی اونٹنی پر یا کسی چیز پر سفر کرتے تو وہ سمجھ جاتے کہ رسول کریم جو ہے وہ استغفر اللہ بھاگ گئے ہیں یا وہ ڈر گئے ہیں یا کچھ ایسا معاملہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عافیت اس میں سمجھی، اور یہ ایک اسٹریٹجی تھی کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی دور سفر کر کے گئے اور وہاں پر حضرت زید ان کے ساتھ تھے، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر جو رویہ ان کے ساتھ اختیار کیا گیا کہ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے باقاعدہ طور پر، اور حضرت زید جو ہیں وہ زخمی ہوئے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا آپ دیکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لینے والے آئیں گے، ایمان والے لوگ پیدا ہوں گے ان کے اندر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جانتے نہیں ہیں، یہ کتنی خوبصورت بات ہے۔ تو ایسا رویہ اختیار کرنے پر بھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہی ہم عرض کر رہے ہیں پہلے سے کہ مومن وہ ہے کہ جو شر میں سے خیر پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ بھی اسی امر کے اوپر گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت سے سخت ترین حالات میں بھی جو ہے وہ انسانیت کو جوڑنے کی بات کی ہے، اکٹھا کرنے کی بات کی۔ دوسرا کہ احساس کا احترام، اب وہ احساس علمی ہو، ادبی ہو، اخلاقی ہو، معاشرتی ہو، معاشی ہو، یہ تمام تر جتنے احساسات ہیں ان کا احترام ہمارے لیے بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ تو اللہ جو ہے وہ جبر الخواطر کو پسند کرتا ہے، وہ احساسات کے احترام کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی پوری حیات مبارکہ میں احساسات کا احترام کیا ہے، لوگوں کی فیلنگز کی عزت کی ہے، اور اسی لیے اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جبر الخواطر پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ تو یہاں پر آپ کو یہ الجبار کی صفت جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتایا کہ الجبار کہتے ہیں کہ کسی شے کو الگ کر کے، کسی شے کو کسی شے سے الگ کرنا، اور پھر دوسری طرف ہم نے رکھا کہ یہ تو ان کی جلالی حالت ہے، جمالی حالت یہ ہے کہ اس شے کو اس شے سے الگ کر کے درست مقام پر لے جانا، پھر اسے ٹھیک رکھنا، جوڑنا، ملانا، اس کی تقویم کرنا، یہ تمام تر چیزیں پھر الجبار کے اندر آئیں گی۔ یہ دو چیزیں آپ کو دکھائی دیں گی، ایک جلالی حالت اور ایک جمالی حالت۔ اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے الجبرا کی رکھی کہ کوئی رقم کسی رقم کو توڑ کر ملٹی پلائی کر کے، عربی میں ضرب کہتے ہیں توڑنا کسی چیز کو، تو ضرب کہتے ہیں ملٹی پلائی کرنے کو، کہ جب آپ ضرب کرتے ہیں، توڑتے ہیں کسی ایک رقم کو کسی ایک رقم سے، تو از اکول ٹو میں آپ کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ نتیجہ خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ الجبار کو سمجھنے کے لیے الجبرا کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ یہاں پر یہ اس آیت کے اندر ہم نے دیکھا کہ الجبار کی جو صفت ہے وہ کیسے کام کر رہی ہے کائنات کے اندر، اور اسی طریقے سے وہ انسانی ذات کے اندر بھی کام کر رہی ہے۔ تو ہم نے جب اسم الجبار کو دیکھا ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس مقام پر ہیں۔ پہلے تو اپنا مقام تعین کر لیں کہ آپ نے اگر کسی شے کو کسی شے سے الگ کیا ہے تو پھر آپ نے اسے درست مقام پر رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ کیا آپ نے ایسا تو نہیں کہ ظلمن کسی شے کو کسی شے سے الگ کر دیا؟ آپ نے ایسا تو نہیں کہ بھی اس کے نتائج پر نہ پہنچ کر آپ نے ظلم کیا؟ تو پھر ان تمام تر چیزوں کو ذہن میں رکھیں کہ جو رویہ آپ کائنات کے ساتھ اپنی ذات کے ساتھ اختیار کرتے ہیں وہی رویہ آپ کی ذات اور آپ کی کائنات آپ کے ساتھ اختیار کرتی ہے۔ تو الجبار کی صفت کو اپنے ساتھ رکھتے ہوئے
آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کس چیز کو خیر کے ساتھ الگ کر رہے ہیں، خیر کی نیت رکھ کے، اور پھر اسے اس کے صحیح مقام پر درست کرتے ہیں، ٹھیک کرتے ہیں۔ میں یہاں پر ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ بہت مشکل سے کسی ایک ٹریک پر آئے، اور ایک ٹریک پر آ کر ان کو کچھ بات سمجھ آئی اور وہ کسی بات کی طرف آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اچانک سے کوئی ایسی شخصیت، کوئی ایسا علم، کوئی ایسی بات ان کے سامنے آئی کہ اب اس انسان نے ان کو نہ اس طرف کا چھوڑا، نہ اپنی بات مکمل کی، نہ وہ بےچارے اس طرف کے رہے نہ وہ اس طرف کے رہے۔ اگر ان کو الگ کیا ہے تو پھر اب اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کو وہ منزل بھی دکھائے، وہ نتائج بھی دکھائے کہ جس کی وجہ سے اس نے کہا تھا کہ دیکھیے یہ بات یوں نہیں، اس بات کا اس کے مقاصد کچھ یوں ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات اس طرح ہے۔ تو آپ نے یا میں نے یا جس بھی انسان نے اگر زندگی میں ایسا کوئی کردار ادا کرنا ہے تو ایسا نہیں کرنا کہ ہم کسی جماعت کے انسان کو، کسی بھی مکتبہ فکر سے جڑے ہوئے بندے کو، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی ایسی شخصیت جو ہمیں ملتی ہے تو ہم بھی اس کا یہی حال کریں کہ اس سے الگ کر لیں، اور الگ کرنے کے بعد پھر اسے ہم چھوڑ دیں۔ تو یہ صدا کا لفظ آپ دیکھیں قرآن کریم میں استعمال ہوتا ہے اس اونٹنی کے لیے کہ جو نہ اب اولاد دے سکتی ہے، نہ اس سے جو دودھ حاصل ہو سکتا ہے، اب اس کا گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں رہا، تو وہ عرب جو ہے وہ دور صحراؤں میں جا کے اس اونٹنی کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو اس اونٹنی کو صدا کا لفظ، جو ترک صدا کا لفظ قرآن کریم میں آیا ہے۔ تو ہم بھی بعض اوقات کچھ انسانوں کے ساتھ یہی رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کو اچھے بھلے کسی ایک نظام سے جڑے ہوئے، چلے ٹھیک ہے کچھ نکات ہوں گے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ دیکھیے یہ ایک زاویہ ہے میرے پاس، یا ایک بات ہے، تحقیق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس میں یہ نتائج اس انداز میں نکلیں گے، اگر آپ یہاں پر تھوڑی اس بات کے اوپر اصلاح کر لیں تو اس کے یہ نتائج نکلیں گے، یہ اگر تھوڑا، تو یہ جو الجبار کی صفت آپ دیکھیں گے اس میں رہتے ہوئے ایک انسان اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا مقام تعین کرے کہ ہمیں بہت محتاط ہونا ہوگا علم کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، معاشرت کے حوالے سے ہمیں الجبار کی صفت کو سامنے رکھنا ہوگا، اور ہمیں بھی یہ رویہ اختیار کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی انسان کو اس کے اچھے بلے ڈگر سے ہٹا کر اسے صدا کی حالت میں چھوڑ دیں، اب وہ بیچارہ نہ اس طرف کا رہا اور نہ اس طرف کا۔ تو ہم نے اس طرح کا کوئی ایسا رویہ اختیار، ہاں اگر ہمارے پاس جس طرح کہ قرآن، وہ ہمارے ہاں جب شاعروں نے یہ بات کہی کہ آغاز تو بسم اللہ انجام خدا جانے، یہ حال ایک مومن نہیں کرتا کسی انسان کے ساتھ، وہ آغاز کو بھی جانتا ہے اور انجام کو بھی، وہ راستے سے بھی واقف ہے اور منزل سے بھی۔ وہ ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ان سے کہے کہ دیکھیے جی آپ شروع تو کریں نا، باقی اللہ کی جو مرضی۔ ٹھیک ہے اللہ کی مرضی، وہ ساری بات ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے، لیکن ان کو نتائج نظر آنے چاہیے، ان کو منزل دکھائی دینی چاہیے، تبھی تو جا کر انسان کا ایمان پختہ ہوتا ہے۔ جہاں پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں وہاں پر ایمان کی پختگی بہت مشکل ہو جاتی ہے انسان کے۔ تو الجبار کی صفت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اپنا مقام تعین کرنا ہے، اللہ کا یہ نام ہمارے سامنے آتا ہے، اور کام ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب کبھی کسی کا ہاتھ تھامنا ہے تو پھر اسے منزل تک لے کے جائیں، ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کی خاطر کسی دوسرے کا ہاتھ چھوڑ دے اور پھر ایک وقت میں آپ اس کا ہاتھ چھوڑ دیں اور یوں وہ تنہا بھٹکتا رہے۔ تو اس چیز کے ذمہ دار ہم لوگ ہوں گے اگر یہ کام ہم کریں گے، یا کوئی بھی شخصیت جو یہ کام کرے گی وہ اس کی ذمہ دار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کریم ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہم الجبار کی تعریف مکمل کرتے ہیں جی، اس کے بعد اگر آپ اجازت فرمائیں تو ہم المتکبر کی طرف چلتے جی ماشاء اللہ، بالکل جی، ضرور۔ ہیں۔ جزاک اللہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو نام ہے جی یہ المتکبر، جس طرح ہم نے عرض کی تھی کہ الجبار کے بارے میں بھی ہمارے ہاں کنفیوژن ہوتی ہے، تو المتکبر کے حوالے سے بھی ہمارے ہاں ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ متکبر جو اللہ ہے وہ اپنے آپ کو متکبر کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ کسی اور کو یہ کبر جو ہے، متکبر ہونا اس کے لائق نہیں ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ اصل میں بات کیا ہے، اور جو صفت ہے یہ کیا چیز ہے۔ دیکھیں پہلے تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ قبر کے مادے پر اس کو آسان کرتے ہیں تاکہ ہر عام و خاص انسان کو یہ بات سمجھ آئے کہ کاف بے اور رے کے مادے پر قبر کا لفظ آتا ہے، قبر۔ اچھا جی، قبر کہتے ہیں بڑا ہونا، یا بڑے کو کہتے ہیں قبر، کبیر، اکبر۔ اور الف جب اس کے ساتھ لگتا ہے تو ہم پہلے عرض کر چکے تھے کہ الف جب کسی لفظ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اسے انفینٹی میں لے جاتا ہے بعض اوقات، یعنی وہ گنتی سے نکل جاتا ہے،
وہ ٹائم اینڈ اسپیس سے نکل جاتا ہے. قبر کہتے ہیں بڑے کو اکبر، اب وہ کتنا بڑا ہے کوئی نہیں جانتا. حسن جو ہے وہ اچھا ہے، حسن اچھا ہے، اب وہ احسن ہے تو وہ اب کتنا احسن ہے کتنا اچھا ہے یہ کوئی نہیں جانتا، وہ بالکل انفینٹی میں چلا جائے گا، کچھ معلوم نہیں ہے. کثر جو ہے وہ کسی چیز کی کثرت ہے، لیکن اکثر کا لفظ جب آئے گا تو اب وہ کثرت کتنی ہے، کب ہے، کہاں کہاں ہے، یہ معلوم نہیں ہے. تو اسی طریقے سے بہت سی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. یہاں پر اکبر، اب قبر کا مادہ جب آئے گا تو آپ یہ دیکھیں کہ کاف بے رے کا مادہ جو ہے قبر، اسی کو اگر آپ تھوڑا سا ریشفل کریں تو اسی کو آپ جب ریشفل کریں گے تو برق، بے رے کاف کتاب والی برق، اسی میں سے یہ 3 سہ حرفی ایک اور مادہ بھی باہر آ جاتا ہے ریشفل کریں. اب آپ یہ دیکھیے کہ برکت کسے کہتے ہیں، برکت کسے کہتے ہیں. میں عرض کر چکا ہوں وہ بنگالی خاتون کے جن کا تعلق مدینے سے تھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ تقریباً آدھے سے زیادہ مدینے کو قرآن کریم پڑھایا، اور ان سے ملاقات کا شرف اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. تو ہم نے ان سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، بہت پرانی بات، ان سے سوال پوچھا گیا کہ جناب یہ فرمائیے کہ برکت کسے کہتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ عمومی طور پر ہمارے ہاں برکت جو ہے وہ کثرت کو کہا جاتا ہے. ہم برکت کثرت کو سمجھتے ہیں، کسی بھی چیز کی کثرت، کسی بھی چیز کا بڑھ جانا جو ہے وہ ہم اسے برکت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ میری نیند میں برکت عطا فرما، میری نیند میں برکت عطا فرما. تو انہوں نے کہا کہ پھر یہ ہوا کہ پہلے جو میں 16 گھنٹے سو جاتی تھی کبھی کبھی جب موقع ملتا تھا، تو پھر وہ یہ ہوا کہ وہ آہستہ آہستہ میرے وہ گھنٹے جو ہیں وہ نیچے آنا شروع ہو گئے. پھر ایک ٹائم ہوا کہ میری نیند 10 گھنٹے میں پوری ہو جاتی، پھر 8 گھنٹے میں ہوتی، پھر 6 گھنٹے میں ہو جاتی، پھر 4 گھنٹے میں ہو جاتی. اور یوں کرتے 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 انہوں نے کہا کہ اب میری نیند کا حال یہ ہے کہ میں بس صرف ٹیک لگاتی ہوں اور ود ان منٹس جب میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں پوری رات جو ہے میں نے سو لیا ہے، اور میں اب اتنی فریش ہوں اور میں اتنی جو ہے وہ تازہ ہوں کہ مجھے اب نیند کی ضرورت نہیں ہے. تو حالت یہ ہے. تو اب پھر انہوں نے یہ بتایا، ہم نے پوچھا کہ یہ برکت، تو پھر انہوں نے کہا کہ برکت جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کثرت کا نام ہے، جبکہ برکت کہتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے سے بڑے مقصد کو پا لینا. بڑے سے بڑی شے کو چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کے ذریعے حاصل کر لینا، اسے برکہ کہتے ہیں، اسے برکت کہتے ہیں. تو برکت جو ہے وہ کثرت کا نام نہیں ہے، کثرت کا نام نہیں ہے. اب دیکھیے کہ جب برکت ہمارے سامنے آئی تو پھر اب ہمارے سامنے قبر بھی آ جائے گا، اکبر بھی آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ جب ہم اذان میں کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، تو پھر اب ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. کہ اس کا تو حال یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی شے کا ارادہ کرتا ہوں تو اسے کہتا ہوں کن، وہ فیکون ہو جاتی ہے. وہ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی چھوٹی سی ایک حرکت یا ایک بات یا ایک قول کے ذریعے وہ کائنات کو تخلیق کرتا ہے. تو یہاں سے آپ کو المتکبر کی صفت سامنے دکھائی دے گی کہ یہ وہ ہے جو بڑائی کا مستحق ہے. المتکبر جو بڑائی کا مستحق ہے. جب کوئی انسان وہ انسانوں کو منع کرتا ہے، رسول کریم نے بھی منع فرمایا ہے کہ جس انسان کے دل میں ذرا برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ المتکبر جو ہے اس کا ایک تو حال یہ ہے کہ وہ کن کے ذریعے فیکون، کون دنیا کو کہتے ہیں، یعنی وہ کن کے ذریعے کون بنانے کی صفت اس کے اندر موجود ہے جو کہ انسان کے اندر موجود نہیں ہے. دوسری چیز جو اس متکبر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایوولوشن سے پاک ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ارتقاء نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی تبدل، کوئی تغیر نہیں ہے. اگر اس کے اندر تغیر تبدل ہوتا تو یہ احد نہ ہوتا. یہ المتکبر ہے. اس میں ہر شے کی اس کے پاس معرفت ہے، ہر شے کی معرفت ہے، اس لیے وہ متکبر ہے. ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ متکبر ہے. وہ حی القیوم ہے، موت سے پاک ہے، اس لیے متکبر ہے. ایوولوشن سے پاک ہے، اس لیے متکبر ہے. اب ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کسی انسان کو یہ حق حاصل ہے
کہ وہ اس متکبر کے سامنے اپنی کبریائی پیش کرے اور اپنی بڑائی پیش کرے، اور پھر وہ اپنا آپ پیش کر کے یہ کہے کہ میں بڑا ہوں۔ وہ جو فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا وہ بڑا والا رب ہوں اور میں ہی وہ تمہارا رب ہوں، اور اس طرح کے دعوے کرنا وہ شروع کر دے، تو یہ ایک انسان کے لیے یہ لائق نہیں ہے۔ جب ہم اللہ کی صفت المتکبر کو دیکھتے ہیں تو وہ مستحق ہے بڑائی کا، بڑائی کرنے کا وہ مستحق ہے، اور اس نے بتا دیا ہے کہ وہ مستحق کیوں ہے۔ وہ میں نے 4-5 چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ ہر شے کی معرفت رکھتا ہے، ہر شے پر قدرت رکھتا ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے، ہر شے کو اس کی ضرورت ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر انسان اس کا محتاج ہے۔ اسی طریقے سے وہ حی القیوم ہے، دائمی حیات والا ہے، اسے موت نہیں آتی، وہ ناقابل تغیر ہے، ناقابل تسخیر ہے۔ یہ تمام تر چیزیں جب ایک اس نے پیش کی ہیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ اللہ اکبر ہے، وہ المتکبر ہے۔ تو یہاں سے آپ کو پتا چلے گا کہ ایک انسان جو ہے وہ اس کے ایک انسان کے شان شان ہی نہیں، کہ اللہ کے شان شان ہی نہیں کہ کوئی انسان اس کے بارے میں استغفر اللہ اس طرح کا کوئی تصور رکھے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا تصور کرے۔ تو یہاں پر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہم نے ایک بتایا کہ وہ بڑائی والا کہ جس کی چھوٹی سی چھوٹی تخلیق کے سامنے مخلوقات چھوٹی نظر آئیں، المتکبر، وہ بڑائی والا کہ جس کی چھوٹی سی چھوٹی تخلیق کے سامنے ایک انسان بے بس دکھائی دے، مخلوقات بے بس دکھائی دے، چھوٹی نظر آئیں، تو پھر کیوں نہ وہ اپنے آپ کو المتکبر کہے؟ کیوں کہ وہ حال اس کا یہ ہے المتکبر کہ وہ ہر لمحہ اس کی کائنات بڑی ہو رہی ہے، اس کی تخلیق بڑی ہو رہی ہے، تو پھر آپ اس کی ذات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا بڑا ہے؟ اور ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اللہ اکبر کا جو ترجمہ کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، تو یہ ترجمہ اس کا ہے نہیں، یہ بن نہیں سکتا اس کا ترجمہ۔ سب کا لفظ جو ہے وہ اس کو مشکوک حالت میں لے جاتا ہے، سب میں دوسرے بھی شامل ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بھی ہیں، سب میں سارا کچھ آ جاتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ کہیں گے کہ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، تو بات ختم۔ اب اس کے ساتھ کوئی مقابلہ، کوئی تقارن، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر۔ تو المتکبر جو ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے سے بڑے مقاصد کو حاصل کر لینا برکت ہے، اور یہی برکت جو ہے، برکہ جو ہے، وہ آپ کو کبر کے اندر دکھائی دیتی ہے۔ تو المتکبر جو ہے یہ صفت سوائے اللہ کے اور کسی کو، یہ کسی کا حق نہیں کو کوئی انسان یہ صفت اپنی طرف منسوب کرے، کسی انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اپنے آپ کو کبیر سمجھے۔ اللہ اکبر یہ ایک مومن، ایک مسلم کے لیے محض ایک لفظ کی ادائیگی نہیں ہے، یہ محض صرف اپنی زبان سے کسی چیز کو نکال دینا نہیں ہے، بلکہ جو ہی کوئی مسلم، کوئی مومن اللہ اکبر کے الفاظ استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے منصب سے نیچے اتر آتا ہے، اسے اپنے منصب سے نیچے اترنا ہوگا۔ اگر وہ کسی ملک کا وزیر اعظم ہے، کسی ملک کا صدر ہے، کسی ملک کا کوئی بھی بڑے سے بڑا جج ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی عہدہ ہے کسی قسم کا بھی، تو جو بھی انسان مسلم اور مومن اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے یا اذان دیتا ہے یا بولتا ہے کہ اللہ اکبر، اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر ہے، تو پھر اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا منصب، اس کا رتبہ، اس کی پوسٹ، اس کی شخصیت، یہ تمام تر چیزیں متغیر ہیں، متبدل ہیں۔ ہر چیز کو ڈاؤن آنا ہے، نیچے کی طرف آنا ہے، اس کی عمر سمیت، اس کی ذات سمیت، اس کے منصب سمیت، تو ہر انسان کو اپنے منصب سے نیچے اترنا ہوگا۔ یہ نعرہ آپ اس منصب پر بیٹھ کر نہیں لگا سکتے، اور اگر لگا بھی سکتے ہیں تو پھر یہی اللہ کا کرم اور فضل آپ پر ہوگا جو ایک مسلم خلیفہ کی ذات پر اللہ کا کرم ہوتا ہے کہ جب وہ کسی خلافت کے منصب پر آتا ہے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگاتا ہے تو پھر وہ پوری دنیا کو اپنے عمل کے ذریعے یہ بات بتاتا ہے کہ یہ دیکھیے کہ ہم نے ایک ایسا نظام حکومت قائم کیا ہے کہ جس میں کوئی انسان کسی انسان کا حاکم نہیں، بلکہ یہاں پر حاکمیت سوائے اللہ کے اور کسی کی نہیں، یہاں پر اکبر ہے تو صرف اللہ ہے، ہم سب اصغر ہیں، ہم سب چھوٹے ہیں، بلکہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے انسان کا، مخلوق کا خالق کے ساتھ کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو جو بھی انسان اللہ اکبر کا نعرہ لگائے گا، اعلان کرے گا،
اسے اپنے منصب سے نیچے اترنا ہوگا۔ تو یہاں پر جی یہ المتکبر کی صفت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنا مقام تعین کریں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں، ہمارے عمل میں اور ان تمام تر چیزوں میں برکت آ جائے، تو پھر ہم نے اس سمارٹ ورک کی طرف جانا ہے جو بڑے سے بڑے نتائج پیدا کرے، بڑے سے بڑے مقاصد جس سے پورے ہو سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے المتکبر ہے، وہ یہ تمام کام کر رہا ہے، یہ اس کی برکت ہے، اور اس کی برکت کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے سے بڑے مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ وہ قرآن کریم میں سورہ الکہف کے اندر غالباً ایک مقام آتا ہے، إِنَّ جَعَلْنَا مَعَ الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے یہ زمین پر جو کچھ بھی بنایا ہے یہ سب اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ ہم یہ دیکھیں کہ احسن عملہ، اکثر عملہ کی بات نہیں آئی، احسن عملہ یعنی ہارڈ ورک کی بات نہیں آ رہی، یہاں پر سمارٹ ورک کی بات ہو رہی ہے۔ اور ہارڈ ورک بھی اگر ہوگا تو وہ سمارٹ ورک کے انداز میں ہوگا کہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے سے بڑے مقاصد اور نتائج جو ہیں وہ حاصل کر لیے جائیں۔ تو یہاں پر ہم اپنا مقام بھی تعین کر سکتے ہیں، اللہ کا نام المتکبر ہمارے سامنے ہے، اور کام بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے کہ ہم، اللہ کریم ہمیں وہ برکتیں عطا فرمائے کہ ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل کے ذریعے بڑے سے بڑے نتائج حاصل کر سکیں۔ اللہ کریم ہمیں قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دونوں صفات آج ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جی۔ جزاکم اللہ بخیر، السلام علیکم۔ جی بہت شکریہ زبیر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت تفصیل کے ساتھ دونوں ناموں کا کے معنی، مقاصد اور ان کے حوالے سے جو اللہ کے احکام ہمارے لیے ہیں اور جو ہمارے کام ہیں وہ ایکسپلین کیے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ تو آج کا تو ہمارا جو لیسن، ہم نے دو اسماء الحسنہ کے اوپر بات چیت کی، زبیر صاحب نے جو ہمیں ایکسپلین کیا ہے الجبار کے بارے میں اور المتکبر کے بارے میں، اور ان کے معنی، مقاصد اور ہمارے لیے جو احکام ہیں اللہ کے، ان کے بارے میں ہمیں آگاہی دی ہے۔ اور ہمارا جو نیکسٹ پروگرام، جو ابھی عملی پروگرام آ رہا ہے، اس کے بارے میں سب کو بتایا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے آپ سب ساتھ ساتھ اس کو فالو کریں گے، جہاں جہاں زبیر صاحب جائیں گے وہاں وہاں سب تعاون کے ساتھ، معاونت کے ساتھ، اور جو جو کام کر سکیں گے، جس طرح سے بھی سپورٹ کر سکیں گے، انشاءاللہ امید ہے سب اس میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں گے۔ آپ سب کا بہت شکریہ جوائن کرنے کا۔ اللہ حافظ۔